अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के मुंतखब सुनहरे वाक़यात में आज हम वाक़या पढ़ेंगे रजी के अज़ीम शुहदा। इस्लामी तारीख़ में बहुत सारे दर्दनाक वाक़यात पेश आए हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हम तक दीन पहुँचाने में बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। अगर इन कुर्बानियों की तफसील में जाएं तो ये एक बहुत ही तवील और अरीज़ बाब है। ये वाक़या जो आप पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं कुर्बानियों में से एक है। ग़ज़वा उहद के बाद 4 हिजरी के माह सफ़र में सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लायक सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को एक मिशन पर अरसाल फरमाया। इनके ज़िम्मे लगाया कि वो दुश्मन के हालात का पता चलाएं और मदीना की क़यादत को रिपोर्ट करें। इस जमात का अमीर सैयदना आसिम बिन साबित अंसारी को बनाया गया। आइए पहले कुछ उनकी शख्सियत के बारे में जान लेते हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना तैयबा में औस कबीला की एक खातून जमीला बिनते आसिम बिन साबित अंसारी से शादी की। इस जमीला के बतन से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसके नाना के नाम पर आसिम रखा गया। एक और तारुफ के बाद आगे बढ़ेंगे। आपने सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का नाम यकीनन सुन रखा होगा। इनके नाना का नाम आसिम बिन उमर फ़ारूक था। सुभान अल्लाह। तो रिश्ता ये समझ आ रहा है आपको इनका। आसिम के नाना का नाम भी आसिम बिन साबित अंसारी था जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर का सालार बनाया। ये लोग मदीना तैयबा से रवाना होते हैं। जब ये राबिग़ और जद्दा के दरमियान कबीला हुज़ैल के इलाके में पहुँचे तो वहाँ रजी नामी चश्मा पर क़याम किया। इस दौर में पानी सबसे बड़ा मसला होता था, लिहाजा काफ़िले अमूमन एक ऐसी जगह क़याम करते जहाँ पानी के चश्मे होते। इस मकाम पर आकर अज़ल और क़ारा कबीला के लोगों ने कबीला बनु हुज़ैल की एक शाख बनु लहियान को इशारा किया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, आप लोग इनको कत्ल कर दें। बनु लहियान की कोई 100 तीरंदाज इन मुसलमान सहाबा के पीछे लग गए। सहाबा कराम के कदमों के निशानात तलाश करते हुए ये लोग जल्द ही इन्हें जा लेते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक बनु लहियान के लोगों की तादाद 200 थी। ये इनकी तलाश करते करते एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ इन 10 सहाबा ने क़याम किया था और वहाँ बैठकर खजूरें तनावल की थीं। ये खजूरें ज़ादे राह के तौर पर सहाबा कराम मदीना शरीफ से लेकर चले थे। बनु लहियान के लोगों ने गुठलियों को देखा तो कहने लगे ये तो मदीना की खजूरें हैं। अब इनके लिए इन सहाबा को तलाश करना और भी आसान हो गया। इधर मुसलमान भी चौकन्ने हो गए। कुछ फासला तय किया तो अमीर लश्कर जनाब आसिम और इनके साथियों ने इन लोगों को अपना ताक़ुब करते हुए देख लिया। उन्होंने जल्दी से एक पहाड़ी की चोटी पर पनाह ले ली। बनु लहियान के इन 200 अफराद ने इनको घेर लिया। आपस में बातचीत शुरू हो गई। मुशरिकीन ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से कहा कि अगर आप लोग हथियार डालकर नीचे आ जाएं तो हम आपके साथ वादा करते हैं कि आप में से किसी शख्स को कत्ल नहीं किया जाएगा, आप हमारी पनाह में होंगे। इस मुहिम के सालार सैयदना आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अल्लाह की कसम आज के दिन मैं तो किसी काफिर की पनाह में नहीं आऊँगा। उन्होंने अपने हाथों को आसमानों की तरफ बुलंद कर लिया और दुआ की, ए अल्लाह हमारी तरफ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हालात से आगाह फरमा देना। मुशरिकीन ने देखा कि आसिम और उनके साथियों ने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया है तो उन्होंने इन पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। इस तीर अंदाजी के नतीजे में 7 सहाबा कराम शहीद हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। 3 सहाबी बच गए। इनमें खुबैब बिन अदी, दूसरे ज़ैद बिन दसना और तीसरे अब्दुल्ला बिन तारिक थे रज़ी अल्लाह अन्हुम। एक मरतबा फिर बनु लहियान अपने वादे को दोहरा रहे हैं, आप लोग हमारी बात का एतबार करें, इस चोटी से उतरकर नीचे आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। इन तीनों ने इनकी बातों और वादों का एतबार कर लिया और पहाड़ी से नीचे उतर आए। जैसे ही ये तीनों नीचे उतरे तो बनु लहियान इन पर टूट पड़े और अपनी कमानों की तांतों से इन्हें बांधने लगे। अब्दुल्ला बिन तारिक ने कहा, अल्लाह की कसम ये तुम्हारी पहली गद्दारी है। तुमने हमें वादा दिया था कि हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। तुम्हारी अहद शिकनी के बाद मैं तो तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाऊँगा। मेरे लिए शहादत का रुतबा पाकर अपने पहले साथियों के साथ जा मिलना ज़्यादा बेहतर है। मुशरिकीन ने अब्दुल्ला को ज़मीन पर घसीटना शुरू किया। वो इन्हें ज़बरदस्ती साथ ले जाना चाहते थे। जब वो किसी तरह नहीं माने तो इन ज़ालिमों ने अब्दुल्ला बिन तारिक को भी शहीद कर दिया।
اب 2 صحابی باقی رہ گئے جن کو انہوں نے پہلے سے باندھ رکھا تھا۔ ان دونوں کو لے کر یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچے اور یہاں انہیں مشرکین کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں جلد ہی انہیں خریدار مل جاتے ہیں۔ جناب خبیب بن عدی انصاری نے بدر میں مکہ کے قریشی سردار حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، چنانچہ سیدنا خبیب کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا تاکہ باپ کے بدلے میں انہیں قتل کر سکیں۔ جناب زید بن دسنہ نے بدر کے میدان میں کفر کے سرغنہ امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا، اس لیے امیہ کے بیٹے صفوان نے انہیں خرید لیا تاکہ وہ انہیں والد کے بدلے میں قتل کر سکے۔ جناب خبیب کچھ دنوں تک حارث بن عامر کے بیٹوں کے گھر میں قید رہے۔ قید کی حالت میں بھی انہوں نے کچھ ایسے مکارم اخلاق چھوڑے جن کو پڑھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حارث بن عامر کی بیٹی جو بعد میں مسلمان ہو گئیں بیان کرتی ہیں کہ خبیب ہمارے گھر میں قید تھے، ہم نے انہیں قتل کرنے پر اتفاق کر لیا تھا۔ خبیب نے ناپسندیدہ بالوں کی صفائی کے لیے استرا مانگا تو میں نے انہیں استرا فراہم کر دیا۔ اسی دوران میرا بیٹا جناب خبیب کے ساتھ کھیلتا ہوا چلا گیا، انہوں نے اسے پیار سے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ یہ منظر بڑا ہی پریشان کن تھا کہ استرا خبیب کے ہاتھ میں ہے اور میرا بیٹا ان کی ران پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس دشمن کا بیٹا ہے جو انہیں کسی بھی وقت شہید کرنے والا ہے۔ اس بچے کی ماں نے دیکھا تو کانپ گئی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہے، اگر خبیب چاہیں تو میرے بیٹے کو قتل کر سکتے ہیں۔ ادھر خبیب نے بھی ماں کے چہرے کو دیکھا اور سخت پریشان نظر آ رہی ہے۔ خبیب نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ نہیں، تم فکر نہ کرو، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم کہ خبیب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسہ سے تعلیم یافتہ ہیں۔ خبیب نے مسجد نبوی میں اعلیٰ اخلاق کی تربیت حاصل کی ہے۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ کسی بے گناہ مرد، عورت یا بچے کو قتل نہیں کرنا، چاہے وہ کفار سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ عورت بے اختیار پکار اٹھتی ہے، اللہ کی قسم میں نے کبھی خبیب سے بہتر قیدی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم ایک دن میں نے دیکھا کہ خبیب کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے اور وہ انہیں مزے لے کر کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مکہ مکرمہ میں انگوروں کا موسم بھی نہیں اور یوں بھی خبیب کو ہم نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تھا جو خبیب کو عطا فرمایا گیا۔ چند دن گزرتے ہیں، سیدنا خبیب کو شہید کرنے کے لیے حرم کی حدود سے باہر تنعیم کے مقام پر لے جایا جاتا ہے۔ تنعیم مدینہ طیبہ کے راستے پر مکہ سے شمال کی جانب واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے۔ خبیب کو شہید کرنے کی خبر پورے مکہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ کتنے ہی لوگ تنعیم کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، وہاں پر سولی تیار کی گئی ہے۔ خبیب کو زنجیروں میں باندھ کر تنعیم لایا جاتا ہے۔ تماشائیوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، زنجیروں کو کھول کر انہیں سولی پر چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اچانک سیدنا خبیب کے دل و دماغ میں ایک آرزو، ایک خواہش ابھرتی ہے، میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، کیوں نہ آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں، اس کے دربار میں سجدہ کر لوں تاکہ میری زندگی کا آخری عمل نماز ہو جائے۔ یہ خواہش لبوں پر آ گئی۔ مشرکین سے مخاطب ہوئے، اگر مجھے مہلت دو تو میں اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ انہوں نے کہا، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ سیدنا خبیب اسلامی تاریخ کے پہلے فرزند ہیں جو اس سنت کو قائم کرتے ہیں کہ شہید ہونے والا اپنی شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نفل پڑھنا شروع کیے۔ نماز کی لذت، سعادت، تسلی، سکینت، اللہ کے حضور سجدے کا بے مثال سرور۔ دل میں آیا کہ نماز اور سجدہ کو خوب لمبا کیا جائے، اللہ سے مناجات کر لوں، اس سے گناہوں کی معافی مانگ لوں، اسے راضی کر لوں، مگر ساتھ ہی ایک دوسرا خیال آ جاتا ہے اور خبیب اپنی نماز مختصر کر لیتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں اور جرت اور شوق شہادت کی ایک نئی مثال قائم کرتے ہیں۔ مشرکین سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، میری خواہش تھی کہ میں نماز کو خوب طویل کروں، خوب لمبی مناجات کروں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگوں، اپنے رب کو راضی کروں، مگر پھر سوچا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھنے لگو کہ خبیب قتل سے گھبرا گیا ہے۔ کافر بھی سوچتے ہوں گے کہ ایسا شخص تو کبھی دیکھا ہی نہیں جو موت کے وقت بھی مطمئن اور خوش و خرم ہے۔ خبیب نے آسمانوں والے رب کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور چند بڑے ہی خوبصورت اشعار پڑھے۔ یہ اشعار دعائیہ انداز کے ہیں، ان کے دل کی آواز ہیں۔ آئیے انہیں ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي۔ جب میں حالت اسلام میں شہید کیا جا رہا ہوں
تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی خاطر کس پہلو پر گرتا ہوں۔ وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعٍ۔ یہ سب کچھ اللہ کی ذات ہی کے لیے تو ہے، اگر وہ چاہے تو میرے بدن کے ان جوڑوں میں برکت ڈال دے جو پارا پارا ہو چکے ہیں۔ سیرت نگاروں نے ان کی ایک اور دعا بھی نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا اور یوں دعا مانگی: اللہم احصہم عدداً واقتلہم بدداً ولا تبق منہم احداً۔ اے اللہ ان لوگوں کو شمار کر لے، انہیں ایک ایک کر کے ختم کرنا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رہنے دینا۔ اسی اثناء میں حارث کے بیٹے نے آپ کو سولی پر باندھنا شروع کیا۔ آپ اس دوران اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں: اللہم انا قد بلغنا رسالت رسولک۔ اے اللہ ہم نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ فابلغہ الغداة ما یصنع بنا۔ اب جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی خبر صبح اپنے رسول کو پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا خبیب کو سولی پر باندھ دیا گیا۔ عقبہ بن حارث نے اپنی تلوار سے آپ کو شہید کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق بدر میں جن جن کو خبیب نے واصل جہنم کیا تھا ان کے وارث بھی موجود تھے۔ ان سب نے مل کر ان کے جسم اطہر پر خنجروں کے وار کیے اور ان کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ امیر معاویہ کہتے ہیں جب خبیب کو سولی پر لٹکایا گیا تو میں بھی اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ قتل کا یہ تماشا دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ جب خبیب نے یہ الفاظ کہے: اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے ختم کرنا اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ رہنے دینا، تو میرے والد ابو سفیان نے گھبرا کر مجھے جلدی سے زمین پر لٹا دیا کہ کہیں مجھے خبیب کی بد دعا نہ لگ جائے۔ اس زمانے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی زمین پر لیٹ جائے تو اس پر بد دعا اثر نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ یہ شہادت کا منظر کوئی بھلا دینے والا نہیں تھا۔ اس منظر کو دیکھنے والوں میں سعید بن عامر بھی تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو ایک صوبے کا والی مقرر کیا ہوا تھا۔ وہ کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شکایت کی گئی۔ انہوں نے سعید بن عامر سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: امیر المومنین مجھے مرگی کی کوئی بیماری نہیں۔ دراصل جب سیدنا خبیب کو سولی پر لٹکایا اور شہید کیا جا رہا تھا تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ میں اس منظر اور خبیب کی بد دعا کو کبھی نہیں بھولا۔ ان کے کلمات ایسے درد انگیز تھے کہ جب بھی ان کا خیال آتا تو میں اپنے قابو میں نہیں رہتا اور بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ سیدنا خبیب بن عدی کو سولی دے دی گئی، مگر مشرکین نے اپنی عادات اور رسم و رواج کے مطابق ان کی نعش مبارک کو صلیب کے تختے پر ہی رہنے دیا تاکہ پورے علاقے میں اس واقعہ کی شہرت ہو۔ نعش کی حفاظت کے لیے 40 مشرکین دن رات پہرا دینے لگے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ کی پوری اطلاع دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کون ہے جو خبیب کو تختے سے اتار کر لے آئے؟ وَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اتنی عظیم خوشخبری سننے کے بعد اسلام کے ایک شاہ سوار سیدنا زبیر بن عوام عرض کرتے ہیں: اللہ کے رسول میں یہ خدمت سر انجام دیتا ہوں، میرے ساتھ مقداد بن اسود کو بھی کر دیجیے۔ یہ دونوں بڑے بہادر اور شجاع تھے، اپنی بہادری کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ دشمن سے بچنے کے لیے یہ تنعیم کے مقام پر رات کے وقت پہنچے تو دیکھا کہ خبیب کی نعش مبارک کے ارد گرد 40 لوگ متعین ہیں۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے یہ سوئے ہوئے تھے۔ سیدنا زبیر اور مقداد نے خبیب کو تختے سے اتارا۔ ان کے جسم اطہر کو دیکھا تو بالکل تر و تازہ تھا، حالانکہ سولی پر دیے ہوئے 40 دن گزر گئے تھے۔ اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے نعش کو گھوڑے پر رکھا اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ ادھر جب مشرکین کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نعش غائب ہے۔ انہوں نے فوراً مکہ والوں کو اطلاع دی۔ چنانچہ 70 مشرکین ان دونوں مجاہدوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ کافی دور جا کر انہوں نے سیدنا زبیر اور مقداد کو جا لیا۔ وہاں آپس میں گفت و شنید شروع ہوئی۔ سیدنا زبیر نے نعش کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھا۔ زمین شق ہوئی اور نعش کو نگل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا خبیب کو بلیع الارض کہا جاتا ہے۔ اس طرح سیدنا خبیب کی تدفین کا کام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے لگا دیا جو انہوں نے بخیر و خوبی انجام دیا۔ سبحان اللہ۔ قارئین کرام، اب ذرا اس قافلہ حق کے سپہ سالار سیدنا عاصم بن ثابت کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے شہادت سے پہلے ایک عجیب ہی دعا مانگی تھی۔
اللہ میں آج تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، تو میرے جسم کی کافروں سے حفاظت فرمانا۔ ان کی یہ دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پاتی ہے۔ کیسے اور کیوں کر آئیے پڑھتے ہیں۔ عاصم بن ثابت انصاری بڑے ماہر تیز انداز تھے۔ ان کا نشانہ کم ہی چکتا تھا۔ ان کے قلب اور قالب میں شجاعت اور بہادری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں شریک تھے۔ اس غزوہ میں انہوں نے کتنے ہی کافروں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے جن لوگوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا، ان میں ایک مشرک مصافہ بن طلحہ بھی تھا۔ جب اسے تیر لگا تو یہ بھاگ کر اپنی ماں سلافہ بنت سعد کے پاس پہنچا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ماں بھی احد کے میدان میں دیگر قریشی عورتوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ مصافہ نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھ دیا۔ مصافہ آخری سانسیں لے رہا تھا کہ سلافہ نے پوچھا، بیٹا تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک ایسے شخص نے مجھ پر تیر چلایا جس نے کہا تھا، خذھا وانا ابن ابی الاقلح، یہ لو میری طرف سے، یہ میں ہوں ابن ابی اقلح۔ ابو اقلہ عاصم بن ثابت کے دادا کی کنیت تھی۔ سلافہ نے اسی وقت قسم کھائی کہ اگر کبھی میں نے عاصم پر قابو پا لیا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ استغفر اللہ۔ عربوں میں اس قسم کی باتیں دور دور تک پھیل جاتی تھیں۔ مجالس میں ان کا ذکر ہوتا۔ سلافہ کی اس قسم کا عربوں میں ہر طرف چرچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عاصم بن ثابت شہید ہوئے تو بنو حذیل کے لوگوں نے سوچا کہ ان کا سر کاٹ کر سلافہ کے ہاتھ فروخت کر کے منہ مانگی قیمت رقم حاصل کی جائے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں عاصم کی نعش پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ عاصم کی نعش کے ارد گرد شہد کی بے شمار مکھیاں ہیں۔ جو بھی نعش کے قریب ہوتا یہ مکھیاں اس پر حملہ کر دیتی، اس لیے یہ لوگ سر نہ کاٹ سکے۔ انہوں نے طے کیا کہ رات کے وقت جب یہ مکھیاں چلی جائیں گی اس وقت آئیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے ناپاک ہاتھوں سے نعش کو اس طرح حفاظت فرمائی کہ رات کو سیلاب آتا ہے اور ان کی نعش کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اس طرح بنو حذیل کا منصوبہ خاک میں مل جاتا ہے۔ سلافہ اپنی قسم پوری کرنے سے قاصر ہی رہتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو عاصم بن ثابت کے داماد تھے فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے خاص بندوں کی موت کے بعد بھی اس طرح حفاظت فرماتا ہے جس طرح زندگی میں ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور اس کا واضح ثبوت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ قارئین کرام، اب ہم تیسرے صحابی سیدنا زید بن دسنہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مشرکین مکہ نے کیا سلوک کیا۔ غزوہ بدر میں قریش کا ایک بڑا سردار امیہ بن خلف بھی شریک تھا۔ یہ بھی اسی غزوہ میں واصل جہنم ہوا۔ اس پر حملہ کرنے والوں میں بہت سارے انصاری صحابی شریک تھے۔ یہ سیدنا بلال کا آقا تھا اور ان پر بے شمار ظلم و ستم ڈھایا کرتا تھا۔ اس کے قتل میں بلال بنفس نفیس پیش تھے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس صحابی جلیل نے آگے بڑھ کر امیہ کی گردن کاٹی وہ زید بن دسنہ انصاری ہی تھے۔ انہیں امیہ کے بیٹے صفوان نے خرید لیا تاکہ انہیں قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لے سکے۔ صفوان نے اپنے غلام نسطاس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان کو شہید کرے۔ تنعیم کے بارے میں پہلے لکھا جا چکا ہے کہ یہ مکہ سے شمال کی طرف حدود حرم سے باہر ہے۔ قریش جہاں حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے وہیں وہ حدود حرم مکی کا احترام بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے تنعیم کے مقام پر سیدنا زید کے قتل کا بندوبست کیا گیا۔ مکہ کے کتنے ہی لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے تنعیم پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں مکہ کا فوجی سربراہ ابو سفیان بن حرب بھی تھا۔ کفار و مشرکین نے زید بن دسنہ کو باندھا ہوا ہے۔ ظالم ان کے اعضاء کاٹ رہے ہیں، جسم سے خون کے فوارے جاری ہیں، گلے سے آواز بمشکل نکل رہی ہے۔ نسطاس ان پر آخری وار کرنے کی تیاری کر رہا ہے کہ ابو سفیان آگے بڑھتا ہے اور سیدنا زید سے ایک عجیب و غریب سوال کرتا ہے، زید ایک بات تو بتاؤ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اتحب ان یکون محمد مکانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم پسند کرو گے کہ یہاں تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ نضرب عنقہ، ہم معاذ اللہ ان کی گردن اڑائیں، ون تناجن، اور تم رہا ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس مزے سے رہو۔ قارئین کرام، ذرا اس صحابی رسول کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ محبت، پیار، عقیدت اور جانثاری اس کو کہتے ہیں۔ کہنے لگے، واللہ ما احب ان اکون آمنا ودائعا فی اہلی و ولدی،
اللہ کی قسم میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں بال بچوں کے ساتھ آرام سے رہوں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا يُؤْخَذُ بِشَوْكَةٍ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے جو ان کو تکلیف دے۔ اس شجاع محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاری مجاہد نے اپنا عقیدہ اور منہج کھل کر ابو سفیان کو بتا دیا کہ تم کہتے ہو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری جگہ شہید کر دیا جائے اور میں آرام و سکون سے اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھا ہوں۔ نہیں، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ ان کو کانٹا بھی چبھے، تم قتل کی باتیں کرتے ہو۔ ابو سفیان کی خواہش دم توڑ چکی ہے، اسے جو جواب ملا ہے وہ اس کی توقع کے بالکل برعکس ہے، اسی لیے وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی کسی شخص کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان سے کرتے ہیں۔ زید کی یہ بات سن کر تماشا دیکھنے والے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ نستاس آگے بڑھتا ہے اور زید بن دسنہ کو شہید کر دیتا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ تو یہ جو ہے نا ایک واقعہ ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت سبق بھی ہے، صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ قارئین کرام، اسلام کے یہ 10 فرزندان گرامی قدر اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر کے تاریخ میں زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں۔ یہ دین اسلام اسی طرح کی بے شمار قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے، اسی لیے ہمیں اس دین کی قدر و عظمت اپنے دلوں میں محسوس کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔